बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें। गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया। 4 घंटे तक गवर्नर हाउस में क्या होता रहा, इसकी मुकम्मल कहानी आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान के खिलाफ तमाम ताकतें एक हो गई, मगर काफ लीग की सियासत इमरान खान ने कैसे जाम की। मेरे तहादी होकर खुफिया मुलाकातें करोगे तो सियासत खत्म कर बैठोगे, कप्तान की मुनिस इलाही को हिदायत। और फिर इमरान खान ने मुनिस इलाही को उनके वालिद परवेज इलाही की खुफिया डीलों से भी आगाह किया, और फिर वो किस अल्फाज पर शर्मिंदा हुए, इसका मुकम्मल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इमरान खान ने पंजाब असम्बली की तहलील रोकने का ड्रामा कैसे बेनकाब किया, और इस बात का भी जायजा लेंगे कि क्या पंजाब असम्बली तहलील करने का ऑप्शन तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गया, या अभी भी तमाम कार्ड्स इमरान खान के हाथ में हैं। और इमरान खान ने अपने स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान को परवेज इलाही के कार्ड्स हाथ में रखने की क्यों हिदायत की, और वो एक आदमी कौन था, कप्तान की बात से कौन शर्मिंदा होता रहा, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर, सबसे पहले आपको ये बताएं कि रात की तारीकी में एक और स्याह फैसला किया गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया, जिसकी रूह से परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई कर दिया गया है। जिसका मतलब यह हुआ कि जो दिन और वक्त मुकर्रर किया गया था, आप इत्तेमाद का वोट लेने में नाकाम रहे, लिहाजा आपको डी नोटिफाई किया जाता है। जब तक नया वज़ीर आला नहीं आता, आप काम करते रहेंगे। और फिर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया, और उसके फौरी बाद हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से भी ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और फिर जो असम्बली की तहलील का मामला था, वो तो आगे इस तरह नहीं बढ़ सका, लेकिन परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई करने के बाद उनकी काबीना को भी तहलील कर दिया गया है, और इसे फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद जो है वो शुरू भी हो गया, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन जो है वो सामने आया। लेकिन व्यूअर्स, हालात इतने सादा नहीं हैं। और गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर एक बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान साहब, अता तारड़ और जो दीगर क़यादत थी वो मौजूद थी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग भी गवर्नर हाउस में मौजूद रहे। एक प्रेशर था गवर्नर पंजाब के ऊपर, और इसे रोका जा रहा था। और वो जो सवाल करते हुए नजर आ रहे थे बार बार, जो लीगल माइंड्स वहां पर मौजूद थे उनसे, कि जनाब इसे हर सूरत चैलेंज कर दिया जाएगा। और जो नुक्ता उठाया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि ये डिप्टी स्पीकर के इक़दाम को आप चैलेंज करें, और ना कि आप परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई कर दें। और अगर हम डिप्टी स्पीकर के इक़दाम को चैलेंज करते हैं तो हमें अदालत जाना पड़ेगा, लेकिन डी नोटिफाई अगर हमने कर दिया तो ये लोग अदालत पहुंच जाएंगे, और 1 सेकंड से पहले इन्हें रिलीफ मिल जाएगा। इस किस्म की बहस जो है वो शुरू हो गई। फिर हमने ये भी देखा कि राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, और वो ये कहते हैं कि मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि हर सूरत आज परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक माहौल बनाने की कोशिश की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से, और फिर इसके साथ साथ अता तारड़ ने आकर मीडिया पर यह कहा कि मेरी इतलात के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ, यानी जो पार्टी के जितने भी लोग हैं वहां पर तादाद पूरी नहीं थी, इसीलिए इत्तेमाद का वोट नहीं लिया जा रहा। और उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ था। व्यूअर्स, अब ये मामला पाकिस्तान की अदालतों में जा रहा है। परवेज इलाही साहब के घर में एक बैठक हुई, जिसमें उनकी पार्टी के तमाम लोगों ने शिरकत की, और एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब भी वहां पर मौजूद थे, राजा बिशारत भी वहां पर मौजूद थे। और फिर इस हवाले से जो है वो एक लाएअमल जो है उसे फाइनलाइज किया गया, यानी अब अदालत में जाकर इस इक़दाम को चैलेंज किया जाएगा। लेकिन हमने दूसरी तरफ ये भी देखा कि फवाद चौधरी साहब मीडिया पर आए, और उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि किसी सूरत भी काबीना तहलील नहीं हुई, वो काम कर रही है। और दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब जो है, जिन्हें डी नोटिफाई किया गया है गवर्नर पंजाब की तरफ से, वो डी नोटिफाई नहीं हुए, हम इस कागज़ को नहीं मानते। और फिर आपको ये भी व्यूअर्स बता दें कि स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान साहब ने क्या किया, उन्होंने एक मरासला जारी कर दिया है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को कि फिल फॉर गवर्नर पंजाब को हटाया जाए। जो कुछ उन्होंने किया है, यानी 101 आर्टिकल 101 के तहत वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके हवाले से कानूनी माहिरीन से गुफ्तगू भी हो रही है। लेकिन ओवर द ईयर्स हमने देखा पिछले 3-4 सालों के अंदर आरिफ अलवी साहब का जो किरदार पिछले 8 माह में हमारे सामने आया है, वो मीडिएशन करते हैं। और जैसा आज भी उन्होंने एक बयान जारी किया कि अना
لوگ جو ہیں وہ اپنی بنا لیتے ہیں اور پاکستان کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. لہٰذا لوگ جو بھی فیصلے کریں وہ اپنی انا کو سائڈ پر رکھ کر کریں. تو لہٰذا اگر عارف علوی صاحب شہباز شریف صاحب کو یا کسی اور کو، میرا نہیں خیال کہ بالکل وہی کام کریں گے جو گورنر کی طرف سے کیا گیا. اعتماد کا ووٹ لینے کی جو بات کی جا رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی حکمت عملی طے کی جائے گی. لیکن اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مراسلہ جو ہے وہ بھیج دیا، جس میں کہا گیا کہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور غیر آئینی اقدام کے خلاف جو ہے صدر پاکستان عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اور انہیں ان کے عہدے سے ہٹایا جائے. یہ اب ایک ریکویسٹ جو ہے وہ کی گئی ہے. اچھا، اب یہ جو پرویز الہی صاحب کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے، وہ عدالت جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ رک گیا ہے، آگے نہیں بڑھے گا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. سپریم کورٹ پاکستان میں حکومت وقت جائے گی یا پھر لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا، لیکن عین ممکن ہے کہ جس طرح ہی عدالت میں یہ پہنچیں گے انہیں ریلیف ملے گا اور یقیناً یہ تمام جو معاملات ہیں اسے روک دیا جائے گا. کیا پلی لی جاتی ہے؟ میں آپ کو پچھلے 3-4 ویڈیو سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہا یہ جائے گا کہ اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ معتبر زیادہ ہے. ایک ایگزیکٹو آرڈر کی شکل میں جو دیا گیا گورنر صاحب کی طرف سے، ایگزیکٹو آرڈر کی اہمیت نہیں ہوتی، رولنگ کی زیادہ اہمیت ہے. اگر آپ نے ایگزیکٹو آرڈر کو دیکھنا ہے تو پھر پارلیمانی نظام کی جو روح ہے اسے آپ نے دفن کر دیا. اس چیز کو بھی جو عدالت ہے وہ یقیناً اس کا جائزہ لے گی اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پارلیمانی جو پاورز ہیں اس کو زیادہ اہمیت دینی ہے یا پھر کسی ایگزیکٹو آرڈر کی. اور پھر میں آپ کو ویورز یہ بھی بات بتا دوں کہ جو پارلیمانی نظام ہے اس میں پارلیمنٹ کو دیکھا جاتا ہے، اس میں ایوان کو دیکھا جاتا ہے، اس میں جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے وہ اسپیکر ہے. اور اگر اس کی رولنگ کو چیلنج کیا جاتا تو شاید ایک اور بحث جو ہے وہ شروع ہوتی یا پھر اس کا جو طریقہ کار تھا وہ عدالت وضع کرتی. لیکن اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ کا دروازہ جو کھٹکھٹایا جائے گا اس میں اس چیز کا تعین اب ہوگا کہ جو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے یہ معاملہ اس کو فی الفور ریورس کیا جائے. کیونکہ اگر اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج کیا جاتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے. لیکن آپ نے جو ایک سٹیپ آگے جا کر، جس کا بار بار بلیغ الرحمان صاحب بھی کہتے رہے کہ یہ ریورس ہو جائے گا، جو آپ نے حکمت عملی اپنائی، یہ اتنا شاید ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. سیاسی محاذ کے اوپر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا ایک ریئیکشن، اگر یہ کہا جائے کہ ان کی ساخت کو نقصان پہنچا ہے، پی ڈی ایم کو تو خیر ویسے ہی بہت سارے نقصان پہنچ چکے، ان کی سیاست دفن ہو گئی، وہ خود دفن ہو گئے. اپنی سیاست کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست پہ سب کچھ قربان کر دیا. میرا خیال ہے کہ اس کا فائدہ مزید جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، کاف لیگ کو ہوگا. اور جس طرح کے اقدامات یہ کرتے ہیں نا تو اس کا ایک ریئیکشن آتا ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار پر قابض ہو جائیں گے 4 ماہ کے لیے، 5 ماہ کے لیے، 1 ماہ اس پورے پروسیس کو ڈیلے کر دیں گے، الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے، پاکستان کے اندر انتخابات ہونے ہیں اور پھر انتخابات میں ان اقدامات کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے. پھر سب بات کر لیتے ہیں زمان پاک کی، جہاں پر چیئرمین عمران خان کی پارٹی قائدین سے اہم ملاقاتیں ہوئی، دلچسپ مکالمے ہوئے، انکشاف انگیز گفتگو، اور سب حیران ہو گئے کہ زمان پاک میں ایک شخص زخمی بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے پاس اتنی زیادہ خبر کہاں سے آ رہی ہے. جی ایچ کیو سے لے کر وزیر اعظم ہاؤس تک، ظہور الہی روڈ سے لے کر بحریہ ٹاؤن کے بلاول ہاؤس تک تمام خبریں اس کے پاس موجود ہیں. کچھ قائدین جو تھے وہ مسکراتے رہے اور کچھ حیران بھی ہوئے اور کچھ پریشان کہ اگر عمران خان کے پاس اتنی خبریں اپنے مخالفین کے حوالے سے موجود ہیں تو پارٹی کے لوگ جن سے ملتے ہیں تو ان کی خبریں تو یقیناً خان صاحب کے پاس موجود ہوں گی. خان صاحب بولے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے بھیجی جا سکتی تھی؟ یعنی ایسا نہیں ہوا. اجلاس میں ایک خاموشی چھا گئی. خان صاحب پھر بولے کہ اگر میں سمری پہلے بھی بھجوا دیتا تو اسمبلی تحلیل نہیں ہونی تھی. میں نے اس خاموشی سے 2 مقاصد حاصل کیے. اجلاس خاموش رہا. خان صاحب بولتے رہے. پنجاب کے اتحادیوں کی حقیقت معلوم کرنا تھی، آئینی بحث کو کھولنا تھا، پی ڈی ایم کا امتحان لینا تھا، اور جن باتوں پر پنجاب کے اتحادی نے بعد میں بلیک میل کرنا تھا ان کے مطالبات آج ہمارے سامنے موجود ہیں اور انہوں نے اپنے مطالبات ہمارے سامنے رکھ دیے. خان صاحب پھر بولے کہ ان 10 دنوں میں
جتنے چکر مونس الہی نے زمان پاک کے لگائے ہیں آپ نے اتنے چکر زمان پاک کے نہیں لگائے۔ اگر پنجاب اسمبلی میری امانت ہوتی تو یہ مونس الہی اتنے چکر نہ لگاتا۔ شبلی فراز صاحب بولے کہ چیئرمین صاحب بڑا مقصد ہم نے پھر کیا حاصل کیا؟ خان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ 180 کے 180 اراکین ہمارے پاس ہیں، پرویز الہی کے 5 سے 6 اراکین اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ نون لیگ پنجاب میں ووٹ بینک کھو چکی ہے، اسے الیکشن کے لیے مزید 1 سال چاہیے اور ہم نے اب پنجاب میں 80% نشستیں لینی ہے، اس کی تیاری کریں۔ اور جہاں تک مونس کا تعلق ہے تو اس کی قیمت صرف 20 سے 25 نشستوں کی میں نے لگائی ہے، جس پر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ چودھریوں کا خان صاحب ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ خان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ابھی اس تنخواہ پر کام کریں گے اور اس سے آگے بڑھے تو باقی کام میں نے اپنے اسپیکر سبطین خان کو بتا دیا کہ آگے کرنا کیا ہے، اور اس سے زیادہ میں آپ کو زیادہ ڈیٹیلز جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ آپ جائیں اور جا کر 2/3 اکثریت کے لیے محنت کریں۔ پنجاب اسمبلی اب ہمارا ایشو نہیں، جتنے دن بھی آپ پی ڈی ایم کی دوڑیں لگوا سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، کھیلیں، چونکہ اب یہ معاملہ مجھے معلوم ہے کہ کہاں جا کر رکے گا، اور اس کے لیے میں نے تمام ہدایت جو ہیں وہ اپنے اسپیکر کو جاری کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان اور مونس الہی کی ملاقات ہوئی ہے زمان پاک میں، اور ایک انتہائی اہم ڈائلاگ بھی ہوا ہے۔ جو زمان پاک کے میرے سورسز ہیں ان کے مطابق عمران خان اور مونس الہی کی جو ملاقات بہت ہی اہم تھی، اور اس سے پہلے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی اتنی کھل کر بات نہیں ہوئی۔ خان صاحب کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب پنجاب اسمبلی کی تحلیل چودھری پرویز الہی کے ہاتھ میں نہیں رہی، اور بلکہ یہ کسی اور کے کنٹرول میں آ گئی ہے، اس لیے یہ معاملہ اب ان کے لیے زیادہ سنجیدہ نہیں ہے۔ ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان نے مونس الہی سے آج کھل کر باتیں کی ہیں۔ خان صاحب نے مونس الہی سے کہا کہ اب تو آپ کو مبارک ہو، آپ اسمبلی کی تاخیر چاہتے تھے کہ اسمبلی تاخیر سے تحلیل ہو، تو اب تو ویسا ہی کچھ ہو رہا ہے اور اب آپ کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان کی بات سن کر مونس الہی کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ ہم تو آپ کی حکومت بچانے کے لیے خان صاحب دن رات ایک کر رہے ہیں، اور آپ کس قسم کی گفتگو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں؟ کپتان نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا کہ مونس ہم تو 23 دسمبر کو اپنی حکومت اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے، آپ ہماری کون سی حکومت بچانے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں؟ آپ تو چاہتے تھے کہ ڈیلے ہو جائے، وہ تو ڈیلے ہو گیا۔ جس پر مونس بولے سر ہمیں پی ڈی ایم اور گورنر کی ہر سازش کو ناکام بنانا ہے، لیکن یہاں پر تو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ خان صاحب یہ بولے کہ وہ سازش تو ہمارے اسپیکر نے ناکام بنا دی ہے، آپ نے تو تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے لیے سیکرٹری اسمبلی عنایت اللہ کو دفتر کھلوا کر رات 9 بجے تک بٹھایا ہو، جس پر مونس الہی خاموش ہو گئے، اور پھر خان صاحب نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ مونس اب یہ بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے؟ جس پر مونس الہی نے جواب دیا کہ اگلے الیکشن میں اگر ہم نے پنجاب میں نون لیگ کو شکست دینی ہے تو کاف لیگ کو پنجاب میں 30 اور قومی اسمبلی کی 20 نشستیں ہمیں دے دیں۔ جس پر خان صاحب یہ بولے کہ اس بات کے لیے تو آپ کو میں نے ایک کمیٹی بنا کر دی ہے، اور اس وقت قومی اسمبلی میں پرویز الہی اور آپ کی پارٹی کے پاس کتنی نشستیں، یہ سوال ان سے پوچھا گیا۔ مونس اوبویسلی کوئی جواب تو نہیں تھا، شرمندہ ہی ہونا تھا نا، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ جناب ایک ہی نشست ہے اور وہ بھی نشست جو ہے وہ میری ہے۔ اور پھر اس کے جواب میں خان صاحب یہ بولے کہ آج کے بعد ہم اس ایشو پر بات نہیں کریں گے کہ آپ کو قومی اسمبلی کی کسی نشستوں پر جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکے۔ ہاں پنجاب کی حد تک ہم آپ کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ چلیں گے، لیکن جو سب سے اہم نقطہ تھا جو خان صاحب نے کہا کہ پرویز الہی صاحب راولپنڈی میں جن لوگوں سے مسلسل رابطے میں ہیں، اور زرداری صاحب کا نمائندہ جن سے وہ مسلسل رابطے میں آ رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، ان کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ خان صاحب یہ بولے کہ مونس صاحب یہ آپ اور پرویز الہی تھے جو مجھے آ کر کہتے تھے کہ پنڈی کا وہ ایک آدمی ہی ہے جو ساری سازش کرتا ہے۔ یاد ہے آپ کو کہ وہ ایک آدمی کون تھا؟ آج اس کے آپ ٹیلی ویژن سکرینز پر بیٹھ کر گنگاتے پھرتے ہیں۔ اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان نے مونس کو ہوش ربا تفصیلات سے آگاہ کیا اور یہ کہا کہ جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے آئندہ چند ہفتوں میں کر لو، اس کے بعد ہمیں آگے بڑھنا ہے، ورنہ آئندہ الیکشن میں آپ کے دھڑے کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ اور باقی حصہ آج بلاول ہاؤس لاہور میں آصف علی زرداری، شجاعت حسین، سالک حسین اور شافع حسین طے کر چکے ہیں، یعنی دوسری جو پارٹی ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ جا کر مل گئی ہے۔ اور جب خان صاحب نے بلاول ہاؤس کی اس ملاقات کی مزید تفصیلات سے مونس کو آگاہ کیا تو دسمبر کی سردی میں مونس کے ماتھے پر پسینے آ گئے، اور مونس نے جھک کر خان صاحب سے ہاتھ ملایا اور زمان پاک سے مونس صاحب جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عمران خان اور عثمان بزدار کی وفاداری کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔
عمران خان آج کل اپنے پسندیدہ وزیر اعلیٰ وسیم اکرم پلس یعنی عثمان بزدار سے مسلسل رابطے میں ہیں، اور عمران خان کو یہ احساس ہے کہ عثمان بزدار نے جس طرح وفاداری کا ثبوت دیا اس کے مقابلے میں پرویز الہی صاحب نے ان کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کیے ہیں۔ جنرل باجوہ کے دوست بنے رہے، اس پل پل کی خبر سے آگاہ کرتے رہے، اسے عمران خان کی حکمت عملی سے باخبر رکھتے رہے۔ اس لیے عمران خان نے ایک بار پھر پنجاب میں عثمان بزدار کو اپنا دست راست بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور عمران خان نے عثمان بزدار کو جنوبی پنجاب کے لیے اہم مشن بھی سونپ دیا ہے۔ وہ نہ صرف مختلف اضلاع کے دورے کریں گے بلکہ بڑے بڑے گدی نشینوں اور برادریوں سے بھی ملاقاتیں کر کے تحریک انصاف کے لیے ووٹ بینک جو ہے وہ ایک پیدا کریں گے۔ اور پھر یہ بھی آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے عثمان بزدار کو یقین دہانی کرائی ہے کہ انہوں نے جو قربانی کپتان کے لیے دی ہے وہ اس کا صلہ پہلے سے بڑھ کر دیں گے، اور پھر عثمان بزدار ہی وہ لیڈر ہے جس نے عمران خان کی لاہور میں ڈیرے لگانے سے پہلے ہی پرویز الہی کے بارے میں ایک انفارمیشن سے انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری طرف چوری شجاعت اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور پنجاب کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں آصف علی زرداری اور چوری شجاعت کے درمیان لاہور کے بلاول ہاؤس میں ایک اور اہم ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں شجاعت صاحب کے جو صاحبزادے ہیں سالک حسین، شافع حسین بھی شریک ہوئے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ شجاعت حسین اور زرداری کے درمیان آئندہ انتخابات میں شجاعت حسین گروپ کے ساتھ پنجاب اور وفاق میں سیٹوں پر فارمولہ طے کرنے کی بات ہوئی ہے۔ اس فارمولے میں نون لیگ شامل نہیں ہوگی۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ زرداری صاحب نے جب شجاعت حسین سے پرویز الہی کے بارے میں بات کی تو سالک حسین نے مشورہ دیا کہ اگر مونس الہی ان کے خاندان کے پاس چل کر آئیں اور غیر مشروط صلح کی درخواست کریں تو ہم بھی آئندہ مدت کے لیے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر قائم رہنے میں مدد فراہم کریں گے، ورنہ دوسری صورت میں انہیں آئندہ چند ہفتوں میں پنجاب کی صورتحال واضح ہو جانے کے بعد کاف لیگ کی بنیادی رکنیت سے بھی فارغ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی مثال دیتے ہوئے کہا کہ آج ہی ہم نے پرویز الہی کے ساتھی سینیٹر کامل علی آغا کی بنیادی رکنیت فارغ کر کے ریفرنس چیئرمین سینٹ اور الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا ہے۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ زرداری نے مشورہ دیا کہ ہم پہلے پنجاب کے معاملات میں پرویز الہی کو موقع دیں اور پھر اس فارمولے پر بھی عمل کیا جائے گا کہ انہیں کس طرح پارٹی سے الگ کرنا ہے۔ اور ویورز آخر میں آپ کو بتائیں کہ جو اسمبلی تحلیل کا معاملہ ہے نا، اس کی جتنی بھی خبریں تھیں، جو اپڈیٹس آتی رہی پرویز الہی صاحب کے دھڑے کی اور پھر چوری شجاعت صاحب کا جو دھڑا ہے وہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ پہلے سے طے ہو گیا تھا۔ پرویز الہی، شہباز شریف اور آصف علی زرداری، یعنی ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا پیغام دیا ہے پرویز الہی صاحب کو، اور پیغام یہ تھا کہ ملک کی معیشت پر ذرا توجہ دیں، اور ہماری معیشت بہت کمزور ہے اور وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی کہ پاکستان کے اندر ایک الیکشن جو ہیں کروا دیے جائیں۔ اسی لیے انہوں نے آ کر کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب چلیں دو سسٹم کو، انتخابات جو ہیں وہ بعد میں دیکھے جائیں گے، اور یہ پیغام تھا پرویز الہی صاحب نے جو دیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا۔ اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے آصف علی زرداری صاحب کے پاس بھی انفارمیشن تھی اور شہباز شریف صاحب کے پاس بھی انفارمیشن تھی، یعنی بتایا گیا ہوگا نا کہ جناب یہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی انتہائی اہم بات ہے کہ پہلے اسمبلی تحلیل کو روکنا تھا، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار اپنایا گیا، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ سیکریٹریٹ جو کھلا رکھا گیا اور جو سٹاف وہاں پر بیٹھا رہا رات کو 9 بجے تک، اس کی کسی کو خبر نہیں تھی، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ کے پاس کوئی چل کر آئے گا نا تو آپ جس کے وفادار ہوتے ہیں نا تو اسے فون کرنے کے مجاز تو ہوں گے کہ جناب بتائیں کیا کرنا ہے، آ گئے ہیں سامنے۔ تو کسی نے آپ کو روکنا نہیں تھا، ان کو کہا گیا کہ دفتر کھلا ہے، جا کر جمع کرواؤ، اور ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو ویورز یہ وہ کہانی تھی جو پاکستان میں اسمبلی تحلیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو کردار اس میں اہمیت اختیار کر گئے ہیں، اور جس کا کیا رول تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھ دیا۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا پاکستان کی عدالتیں اس عمل کو کس طرح روکتی ہیں، یا پھر ایک اور رات اور ایک اور تاریخ فیصلہ جو ہے پاکستان کے سیاسی نظام میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔